हेलो एंड वेलकम टू MATV's प्रोग्राम कश्मीर इन फोकस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके लिए कश्मीर के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें लेकर आते हैं, अच्छी अच्छी और नई और हौसला अफजा खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए हम अपने मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होते हैं जो उसके ऊपर फिर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है, जो दहशतगर्दी है, चली है पिछले 30 सालों से, उसको समझने के लिए उस पूरे रीजन के अंदर जो आतंकवाद है उसको समझना भी जरूरी है। और अफगानिस्तान से ज्यादा और कौन पाकिस्तान के आतंक का और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के आतंक का शिकार हुआ। अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन की फौजें आईं तो उस वक्त पाकिस्तान ने इसको एक नादर मौका जानते हुए पाकिस्तान को अमेरिका के आगे बेच दिया और अरबा डॉलर्स की मद में आने वाली जो इमदाद थी उससे ना सिर्फ वहां पे मुजाहिदीन के नाम पर एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया, बल्कि उसी पैसे से पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों ने करोड़ों डॉलर कमाए। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया रऊफ, जिन्होंने 20 दिन की थी जब इनके घर वालों को अफगानिस्तान से फरार होकर पाकिस्तान में पनाह लेना पड़ी, और ये पाकिस्तान में ही पली बड़ी काफी अरसा, और वहां से इन्होंने लाहौर से मेडिकल की डिग्री हासिल की। आजकल अमेरिका में मुकीम है। पश्तून और बलोच जो आजादी है और जो वहां पे फौज के मजालिम हैं उनके खिलाफ ये ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते फौजिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो इट्स वेरी अर्ली इन अमेरिका बट यू स्टिल मैनेज टू जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई, अफगानिस्तान बड़ा मॉडर्न मुल्क था और बड़ा ही एडवांस कंट्री था, तो वहां पे आज हम देखते हैं तो हमें टीवी पे जो अफगानिस्तान नजर आता है वो बम धमाकों वाला अफगानिस्तान नजर आता है। औरतें नजर आती हैं बुर्कों में और पर्दे में नजर आती हैं और एक अजीब सी सूरत हाल नजर आती है। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? इतना खूबसूरत अफगानिस्तान आज इतनी बर्बादी तक कैसे पहुंचा? As we look, जिस तरह हम पीछे देखते हैं तारीख में, द ग्रेटर गेम एक इंटरेस्ट रहा है पूरी दुनिया का हमारे रीजन में, पूरे भारत रीजन में। अफगानिस्तान is not a separate entity, you know, it's a part of Bharat and Bharat issues and problem. तो जी जब हम देखते हैं 1919 में किंग अमानुल्लाह खान ने, when he declared his independence from British, at that time India was still occupied by British, you know, that was British India. उस वक्त भी जो रिफॉर्म अमानुल्लाह खान लेकर आए, that was all against British will. जो modernity came to Afghanistan, women rights came to Afghanistan, schools opened in Afghanistan, फिर अच्छा परसीव नहीं किया। So it says a lot about the importance and significance of Afghanistan कि क्यों उसको medieval era में लॉक रखना पसंद करते हैं। I won't say geopolitically but globally politically. उसके पीछे रीजन ये है कि वहां से कंट्रोल हो सकते हैं माशियात हिंदुस्तान के, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया को रूट जाता है गवादर पोर्ट से थ्रू। एंड फिर जितना भी अनरेस्ट, you know, an unrest Afghanistan, an unsafe Afghanistan is in the best interest of the West, and it's against India's welfare and economical interest. तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक गैर मुस्तहकम, एक डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान जो है वो मगरबी ताकतों के फायदे में है, क्योंकि डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया के रास्तों पर मगरबी ताकतों का कब्जा मुसलसल जमाए रखता है, क्योंकि वो अपनी फौजें भेजते हैं वहां पर स्टेबिलिटी के नाम। So, yes,
that's exactly what happens. کیونکہ ایک ڈیسٹیبلائز افغانستان جو ہوگا اس میں گلوبل اکانومی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. ان اے وے یہ تو خود ایک لینڈ لارڈ کنٹری ہے بالکل اگر آپ اس کی لوکیشن دیکھو, پر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کے اٹس اے کائنڈ آف سینٹر جو کہ ٹریبیوٹریز ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا اور بعد میں بحیرہ ہند کی طرف سے. تو اگر آپ نے ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, سینٹرل ایشین کنٹریز کو اپروچ کرنا ہے تو اٹس وایا افغانستان. اور ہمارے پھر جا کے واخان کے تھرو چائنا سے بھی ملتے ہیں ہم. سو اٹس کائنڈ آف گلوبلی اینڈ اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس لوکیشن has a huge significance to anyone who want to control the Bharat or the entire region. So that's why back in, if you look back, it was in best interest of Russia. جب وہ اپنے کالونی ایکسپینڈ کر رہے تھے, جب انہوں نے آذربائیجان اور ازبک ان کو اپنے ساتھ جو ہے نا ان کو کالونائز کیا, اینڈ برٹش انڈیا واز ایکسپینڈنگ فرام انڈیا سائڈ, برٹشر ور ایکسپینڈنگ, اور اس میں افغانستان سینٹر میں تھا. یا تو اگر برٹش نے بھی اوپر رشیا کی طرف جانا تھا تو اٹ واز وایا افغانستان, اگر رشیا نے نیچے آنا تھا تو دیٹ واز اسٹل وایا افغانستان. تو اسی لیے اس کا سگنیفیکنس جغرافیکلی بھی ہے, بٹ دین ریلیجیس سگنیفیکنس, اٹ ہیز اے ہیوج ریلیجیس سگنیفیکنس, اٹ ہیز آور ہسٹری. جس طرح اب بامیان بدھا کو انہوں نے بلو کیا, the only purpose was کہ آنے والے نسلوں سے یہ چھپایا جائے, ان کو نہ بتائے کہ ان کے انسیسٹرز کیا تھے, ان کی مطلب ایگزسٹنس کن سے یہ ایفیلیٹ تھے, and what they did back in histories. Like if you find Buddha's towns, جس طرح میں سے آئینک لوگر میں ڈسکورڈ ہوئے ہیں, ہر پہاڑ کودو نیچے ایک پورا بدھا ٹاؤن نکلتا ہے, تو it signifies the people who were living on that land, کہ what philosophy they were living. آپ نے بڑی اچھی بات اور بڑے امپورٹنٹ نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان نے برٹش کے کہنے پر جو پاکستان کی فوج نے 22 اکتوبر 1947 کو ہماری جو آزاد اس وقت ریاست تھی جموں کشمیر کی, اس کے اوپر حملہ کیا, اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ بھارت کو سینٹرل ایشیا کا جو راستہ ہے, براہ راست راستہ, ڈائریکٹ روٹ جو ہے, اس سے محروم رکھا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ابھی تک کشمیر جو ہے, جو پاخا, اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وادی کے اندر آتنک پھیلایا جاتا ہے. اور پاکستان کے پاس آج بھی میرا جو وطن ہے, جس کو یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں, جو پی او جے کے ہے, اور میں میرپور سے ہوں, تو وہ آج بھی پاکستان کے قبضے میں ہے, اور آج بھی سینٹرل ایشیا کا جو راستہ وہ بند کیا, کیونکہ یہ مغربی جموں کے علاقے تھے, تو یہاں سے خیبر پختونخوا کے ذریعے جو ہے افغانستان سے سینٹرل ایشیا کا راستہ بنتا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ میں اور آپ, ہم دونوں ایک ہی جو دشمن ہے اس کے وجہ سے متاثر ہیں. لیکن آپ نے جو یہ خدا اور کلچرل ہیریٹیج کی بات کی, تو آپ سے جب آف ایئر بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ اکھنڈ بھارت کو سپورٹ کرتی ہیں. میرے لیے تو یہ ایک نئی چیز ہے. آپ افغانستان سے ہیں اور پاکستان میں بلی پڑی ہیں اور امریکہ میں بیٹھی ہیں, اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ افغانستان بھی اس کا حصہ ہوگا اور پاکستان کے تمام علاقے بھی اسی میں آتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا بتائیے. اصل میں جو میں بلیو کرتی ہوں, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ زندگی کا بہت سارا حصہ میڈیکل پڑھتے پڑھتے ضائع کر دیا, پھر بیچ میں وہ جنم بھوم سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کھوج میں لگ جاتے ہو کہ آپ نے حقیقت ڈھونڈنی ہے. یو ہیو ٹو گو انٹو دا لیئرز آف ٹروتس, جو وہ اتنے زیادہ لیئرز ہوتے ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لیئر اتارتے ہو تو بالکل ایک نئی دنیا نیچے ہوتی ہے, پھر آپ سرپرائز ہوتے ہو, واو
that was hidden, how come? پھر دوسری لیئر اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے راجہ داہر کا جو ہسٹری ہے, محمد بن قاسم جس طرح سندھ آئے, خیر وہ پاکستان میں مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھاتے آپ کو اچھے نمبر بھی لینے ہوتے ہیں. سو مجھے فائدہ ہوا کہ تقسیم کس طرح ہوا, دو قومی نظریہ کیا تھا, بس اس سے آگے نہیں پڑھنا تھا. پھر کتابیں پڑھ کے اسپیشلی افغانستان میں جب میں واپس گئی ہوں, ایک اوپننس ہوتی ہے سوسائٹی میں نا, سینسرشپ نہیں تھا, تو یو ہیو ایکسیس ٹو مور لٹریچر. میں کابل کتاب خانہ کابل جو لائبریری کابل لائبریری ہے اس پہ گئی ہوں, اور وہاں سے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی. تو مجھے لگا کہ ایک اور بھی جھونکا تھا جو آیا تھا. وی آر دیٹ واز آف کورس اے ویری سگنیفیکنٹ پارٹ آف آور ہسٹری کہ راجہ داہر کے خلاف جب طائف سے محمد بن قاسم آتا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب یہ جو غوری ہے, غربت ڈائنسٹی, یہ غور سے ہوتے ہوئے پرتھوی راج چوہان 12 سینچری کے درمیان میں, یہ بھی تو ایک انویژن تھی ہمارے پاس. جب غوری آئے اس نے بھی تو یہ کیا کہ افغانی مرد جو ہمارے تھے وہ بھارت کا حصہ تھے. دیٹ واز قندھار واز اسٹیٹ آف سندھو دیش. تو وہاں پہ ہمارے مردوں کو انہوں نے مار دیا اور ہماری عورتوں کو بازار مصر میں بیچا, جس طرح جنگی غلامی لونڈیاں ہوتی ہے اس حیثیت میں. اور بیچ میں انہوں نے جو ہماری ریلیجس کتاب تھی اویستا, which was very close to Sanskrit, زرتشت جو پرافٹ ہے یا زرتشت ہولی فالوورز ہیں, اس کے پورے مذہبی کتابوں کو جلا کے ہمیں وہ دکھایا سکھایا جو ہمارے ہیں ہی نہیں. تو اب discovering the truth, I keep finding my heritage with بھارت. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بھارت کے سارے ہی ڈسینڈنٹ افغانستان سے نیچے آ گئے ہیں. I mean kind of we are the origin, ہم یا چشمہ بولتے ہیں نا, جو سورس ہوتا ہے, سورس واز افغان پیپل, کیونکہ اتنے زیادہ وہاں پہ بدھسٹ ٹاؤن, بدھسٹ مورتیاں, ہندو ٹاؤنز, ہندو مورتیاں ڈسکور جو ہوئی ہے. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو لوگ سوشیولوجی پڑھتے ہیں یا آرکیولوجسٹ سائنٹسٹ وہ نہیں جا سکتے وہاں پہ, ایکسیس نہیں ہے ان تو کا. یہ اکھنڈ بھارت جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ افغانستان سے لے کے راس کماری تک یہ ایک یونائٹڈ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے, بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہے. آپ کہتی ہیں یونٹی آف بھارت ماتا, کہ بھارت جو ہے اس کو یونائٹ کیا جائے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف بھارت بنائی جائے, یونائٹ کیا جائے بھارت کو. یہ آپ کا کیا نظریہ ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے. It's called USB, United Subcontinent بھارت. تو یونائٹڈ سب کانٹیننٹ بھارت جو ہے افغانستان, پاکستان, انڈیا اٹسیلف اینڈ بنگلہ دیش, یہ نیپال, یہ سارے میں اس کو مہا بھارت بولتی ہوں. مہا بھارت کیوں بولتی ہوں؟ اکھنڈ بھارت لائک یونٹی ون بھارت, اور میں مہا بھارت بولتی ہوں. مہا کا مطلب ہوتا ہے گریٹ, عظیم, عظیم الشان بھارت. تو عظیم الشان بھارت جو ہے مہا بھارت, it has a history, a heritage. ہمارے جو وید ہے اس میں ایک ڈسکور ہوئی ہے نا پیکسیٹس ویل کے جو اوریجن ہے پاکستان کے سمندروں کے ساتھ سندھ میں, وہ بولتے ہیں کہ that's 50 million old. اور بھارت جو ہمارے سنسکرت جو ہمارے ویداز ہے اس میں لکھتے ہیں کہ the world history is like, ابھی بولتے ہیں نا کہ 25-20 ملین 50 ملین ہے. تو اس کا صحیح نالج علم ہمارے کتابوں سے, ہمارے لٹریچر سے آتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت سارے تو انویڈر سے انہوں نے جلا دیے ہیں. ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو بھارت میں کتنا زیادہ ان کے پاس ہے دس لائک ریکارڈ فار دا جو بھی کتابیں لکھی گئی ہے. ادروائز اگر آپ بائبل, قرآن اور تورا سے دیکھتے ہو تو دے تھنکس کہ the world is only 5,000 year old. I mean, but now science proved that it's older than that. So it's very unfair with the humanity to demolish a heritage or a literature جس سے دنیا کے اور انسان
کس کھوج میں رہتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, who am I, میں کتنا پرانا ہوں. تو اس سب کا جو ایک درسگاہ تھا, دیٹ واز افغانستان. جتنے کہ بدھسٹ مونسٹریز وہاں پہ تھے, انہوں نے کھوج کیا, انہوں نے لٹریچر لکھے, انہوں نے سٹونز پہ کارف کیے, انہوں نے وہاں پہ جس طرح بامیان بدھ جاتے وہاں پہ چھوٹے 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 کمرے ہیں, وہاں پہ سادھو بیٹھے ہوتے تھے, وہ گیان کرتے تھے. تو اس پہ ریسرچ کرنا, اس کے لیے دروازہ اوپن کرنا از اونلی ون آپشن. وی آر ایک آپشن کے ساتھ رہ جاتے ہیں, وہ یہ دا یونٹی آف دا بھارت. اور یونٹی آف بھارت میں پاکستان, جس طرح چرچل کو کہا گیا نا کہ اب ہم, میں نے بولا پہلے بھی کہ کنگ امان اللہ خان نے پہلی جنگ عظیم کے بعد موقع دیکھتے ہی اس نے تو ایک اچھا کام کیا, وہ گاٹ ہز انڈیپینڈنس. آئی وش اسی وقت بھگت سنگھ جیسے جوان تھے وہ بھی ایکٹیو تھے, ان کا کاش ساتھ دیتے اور پورے بھارت کو اسی وقت آزاد کر دیتے کنگ امان اللہ خان کے ساتھ ہاتھ ملا کے. دیٹ واز اے ویری اچھی فرصت تھی, لیکن اس فرصت سے ہم نے استفادہ نہیں کیا. اب ہم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, which was an unfortunate incident what Hitler started, but at least it was kind of blessing in disguise. بہت سارے ملکوں کو نجات مل گئی, ایک پیاری سی اسٹیٹ اسرائیل بن گئی. بھارت کے آزادی تو ہو گئی لیکن ٹکڑے ہو گئے, اور اس کے پیچھے بھی چرچل نے یہ بولا کہ give them a freedom but take a piece of it. That piece was Pakistan. کیونکہ کسی طریقے سے بھی آپ کا ایک ویک اعضاء ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل, اگر آپ کو بریسٹ ٹیومر ہو تو یو کین کٹ دا بریسٹ ٹیومر, لیکن اگر آپ کو برین ٹیومر ہو تو کیا آپ برین نکال سکتے ہو؟ یا دل میں کوئی ٹیومر ہو, آپ دل کو تو پورا نہیں نکال سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ پیس آؤٹ, جو کہ وہاں پہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. تو پاکستان از اے کنسسٹنٹ, اٹس پریزنس, اٹس ایگزسٹنس. میں لوگوں کی بات نہیں کر رہی, وہ لوگ بھی بھارت کے سٹیزن ہیں. میں ان ایجنسیوں کی بات کر رہی ہوں جن کو ایزیلی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. They sell themselves so cheap without considering the rest of the population and their own population's interest, keeping their interest in mind. خطے کے جو ہے نا انٹرسٹ کو نقطۂ نظر میں نہیں لاتے ہوئے وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں, جس طرح امریکہ ہو گئے, اب چائنا کی بغل میں گر گئے ہیں. So we have a consistent threat, their existence, that ideology which is called Pakistan. It's a consistent threat to the region's stability, regional stability. میری نظر میں تو ہندو قوم جو کہ آمو سے آکسس ٹو انڈس, آمو سے اباسین تک, بحیرہ ہند تک, جو پورے دریاؤں کے, آمو دریا کے کنارے, بحیرہ ہند کے کنارے جو بھی قوم آبادی, اس کو ہندو قوم کہنا چاہیے. اور اس ہندو قوم کی جو ہے نا سروائیول کے لیے ہمارے بچے بلوچستان میں مر رہے ہیں, ہماری بہنیں مر رہی ہیں. آپ دیکھو نا, یہ اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہو نا, کمپیریزن کرتے ہو, ایک ہوتی ہے ملالہ آف مائیوان جو کہ انگریزوں کے خلاف ہلمند میں مائیوان میں آ کے لڑتی ہے اور اپنے افغان جو بھارت سولجرز ہیں ان کو بولتی ہے کہ آپ اگر آج نہیں مرتے, آج آپ نہیں لڑو گے, کہ میون کے شہید نشوے خدای گلالے یا بے ننگئی تد ساتینا. یعنی اگر آج آپ میون میں آپ وکٹوریس نہیں ہو گئے تو میں آپ کو یہ وعدہ کرتی ہوں, یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو بے ننگی کے لیے رکھیں گے. تو جس طرح ابھی انہوں نے پاکستان کو بے ننگی کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر جھانسی کی رانی ہماری بھارت کی بیٹی, وہ اٹھتی ہے, وہ بھی اپنی تلوار اٹھاتی ہے, وہ بھی لڑتی ہے. اور ابھی جو ہماری بلوچ بہن ہے کریمہ بلوچ, انہوں نے بھی ملالہ آف مائیوند اور جھانسی کی رانی کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی ریجن کی آزادی. دس از ناٹ دا بلوچستان فریڈم, دس از دا بھارت فریڈم فرام آل دا فیکشن who are internally working and destabilizing our Bharat state. تو بہت اچھی آپ باتیں کر رہی ہیں, اور میں نے بھی ایسے تالی بجائی اس لیے کہ آپ, مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس بات پر جس پر میں نے تالی بجائی بہت سارے ہمارے دیکھنے والے بھی تالیاں بجا رہے ہوں گے. اچھا, ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں, 4 منٹ. تو میں چاہوں گا کہ اب دیکھیں بلوچ علیحدہ لڑ رہے ہیں, اور یہ جو ہے ہم لوگ جو ہے
مقبوضہ کشمیر کے پاکستان میں علیحدہ لڑ رہے ہیں، پشتون علیحدہ لڑ رہے ہیں، 7 فروری کو پشتونوں کا بہت بڑا جلسہ بھی ہو رہا ہے وہاں پشاور میں، سندھی علیحدہ لڑ رہے ہیں. تو آپ نے یہ جو آپ اگر اجازت دیں تو یہ تحریک اتفاق رائے کی آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو یہ آپ لوگ کس چیز پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ وہ اتفاق رائے ہے جس میں آزاد، بھگت سنگھ، بہت سارے قوموں کے، بہت سارے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے بچے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے دھرتی ماتا کی آزادی کے لیے جان دی. یہ وہ نقطۂ نظر ہے جس پہ منگل پانڈے اٹھا اور اس نے کہا کہ دیٹس انفیئر. اگر آپ کارتوس میں چاہے گائے کی چربی رکھتے ہو، دیٹ واز ہولی فار اور ہندو بردرز، اگر آپ اس میں سور کی چربی رکھتے ہو کارتوس میں، تو جب اس کو اسے منہ سے کاٹنا پڑتا تھا نا بفور یو لوڈنگ دیٹ کارتوس انٹو دا گن، تو پھر وہ مسلمس کے لیے واز حرام. تو ان کو ہرٹ کرنا، ہمارے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا، ہمارے فیلنگس کو ہرٹ کرنا. وی آر ون نیشن. We came under the flags of Prithviraj Chauhan and Buddha. تو رام کی ٹیچنگ کے اندر اور ان کے ٹیچنگ کے سائے تلے ہم سب پلے بڑے ہیں. We believes in peace, but we believe in unity more. جب تک no justice, no peace. جب تک انصاف نہیں ملے گا. ہماری جھانسی کی رانیاں پہلے انگریز آ کے مارتے تھے، اب انگریز کے پالتو ان کو پال رہے ہیں، ان کو جو ہے نا زیر خاک کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ جو پیاری صورتیں جن کو خاک کے نیچے کر دیا ہے، was it why? That's just my question, why? تو آپ کا جو تحریک اتفاق رائے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان بکھری ہوئی تحریکوں کو اور بکھری ہوئی انڈیویجول یا گروپس یا پولیٹیکل آرگنائزیشن جو جدوجہد کر رہی ہیں، ان میں کس بات پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے؟ اس بات پہ کہ جس طرح پہلے بھی انویڈرز کو راستہ ہموار کیا ہے ود ان دا بھارت، کوئی ایک ویک اسٹیٹ ہوتی تھی، وہ اپنا بوٹی اور اپنا انٹرسٹ دے کے the rest of the country کو نا will throw them under the bus. اب ہم یہ کریں گے کہ جہاں جہاں پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گروپ میں، سندھو دیش ہے، پاکستان اکیوپائڈ کشمیر ہے، اور بلوچستان ہے، افغانستان میں لوگ جو ہے نا is always fighting for the peace and stability and prosperity. واک گروپ ہے وہاں پہ، اور پی ٹی ایم ہے، پشتون تحفظ موومنٹ ہے. جب انہوں نے بنگال میں ہماری بہنوں ماؤں کو ریپ کیا، they are doing the same in وزیرستان now. وہ بہت ہی دردناک پکچرز ہیں، میں دکھاؤں گی نیکسٹ پروگرام میں. تو ان بہنوں کی آہوں فریاد کے لیے میں چاہتی ہوں کہ پھر یہ جو جھوٹ کی ہسٹری بناتے ہیں نا کہ بہن کی آہو فریاد سنتے ہی پتہ نہیں محمد بن قاسم طائف سے آیا 17 سالہ نوجوان. تو اب میں چاہتی ہوں کہ ہماری اتفاق رائے یہ ہو کہ بھارت کی ہی نوجوان، بھارت کی جوان اپنی بہنوں کی آبرو عصمت اور ان کو وہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے جو کہ ویسٹ میں ہے ان کے لیے کرنٹ دور حاضر کے مطابق جو ان کو آزادیاں ہیں. Thank you very much, Fauzia, Dr. Fauzia. Thank you very much for being with us. اتہاس کو کھنگالا، اور پھر سب سے اچھی بات یہ کہ آپ نے اپنے اتہاس کو آج کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ پروگرام دیا ہے کہ افغانستان سے لے کر سندھ تک اور بلوچستان تک اور پی او جے کے بشمول پی او جے کے جو ہے ان سب کو یہ سب بھارت کا حصہ ہیں، اور ان سب کو آزادی دلانے کے لیے اور بھارت کا حصہ بنانے کے لیے نہ صرف ان تنظیموں کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے، بلکہ بھارت کے نوجوان نسل میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ ان کی بہت ساری ٹیریٹریز آج بھی دشمن کے قبضے میں. ناظرین، ہمارے ساتھ آج جڑنے کا بہت بہت شکریہ. اب آپ سے ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.